साल का इख्तिताम है और कोशिश कर रहे हैं कि देखा जाए कि 2025 में दुनिया ने क्या हासिल किया, पाकिस्तान ने क्या हासिल किया। जो मई में इंडिया और पाकिस्तान का जो स्टैंड ऑफ था वो उसमें पाकिस्तान को जो बढ़तरी मिली वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की सफारती महाज के ऊपर कि अचानक से अमेरिका का पाकिस्तान के मुतल्लिक जो है रवैया तब्दील होना दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कैंपेन थी और जिसमें उन्होंने ख़ास तौर के ऊपर जो इस्लामिक स्टेट खुरासान है उसके दहशत गर्दों को गिरफ़्तार किया, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशंस किए और दुनिया में अपना लोहा मनवाया। इंटेलिजेंस इदारों के ताउन से मुमकिन हुई है और एक बड़ी अहम गिरफ्तारी है जिसको जो टर्किश मीडिया जो है क्लेम कर रहा है और उसका नाम है गोरियन। पहली गिरफ्तारी थी शरीफुल्ला जाफ़र, एक अफ़गानी नेशनल था जो काबुल के एयरपोर्ट अटैक के अंदर जो मुलविस था, उसका मास्टरमाइंड था। इन्होंने अफ़गान नेशनल्स जो ISKP के साथ एफिलिएटेड रहे और सबसे अहम ये है कि तालिबान का अफ़गानिस्तान तो थ्रेट तो क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये जो ISKP है ये है क्या। और इंडियन साउथ में केरला से लेके तमिलनाडु तक अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट और ISKP इंडिया की जो शाख है उसका बड़ा एक इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। तो टैक्टिक और टारगेट्स क्या है और पाकिस्तान के अंदर भी हाई प्रोफाइल जो असैसिनेशन बाजोर में और JUIF के लीडर्स की अर्बन सेक्टेरियन वॉरफेयर के अंदर ये फिर सेक्टेरियन टारगेट्स को, शिया कम्युनिटीज़ को, फिर एथनिक माइनॉरिटीज़ को, ग्रुप्स को, क्रिश्चियंस को, हिंदूज़ को, सिख्स को, ये इनके बड़े हमले इस रीजन के अंदर हैं। लेकिन अमन का पैगाम बड़ा ज़रूरी है जब हम दहशत गर्दी की बात करते हैं। ये जो दहशत गर्दी है ये हमारा कॉमन एनिमी है। नैरेटिव से आमिराना में खुशामदीद। साल का इख्तिताम है और कोशिश कर रहे हैं कि देखा जाए कि 2025 में दुनिया ने क्या हासिल किया, पाकिस्तान ने क्या हासिल किया। एक साल के आखिर में रिव्यूज़ होते हैं और पाकिस्तान के अगर तनाजुर में देखा जाए 2025 कैसा रहा और सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, तो लामाला हमारे जहनों में आएगा कि जो मई में इंडिया और पाकिस्तान का जो स्टैंड ऑफ था वो उसमें पाकिस्तान को जो बढ़तरी मिली वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और उसके बाद और इसी कामयाबी से जुड़ी हुई कामयाबी कौन सी है, और वो कामयाबी थी पाकिस्तान की सफारती महाज के ऊपर कि अचानक से अमेरिका का पाकिस्तान के मुतल्लिक जो है रवैया तब्दील होना और उसने एकदम से पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल हैसियत को और स्टेटस को तब्दील करके रख दिया। और इसमें कलीदी किरदार किसका था? उसमें पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की एक दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कैंपेन थी और जिसमें उन्होंने ख़ास तौर के ऊपर जो इस्लामिक स्टेट खुरासान है उसके दहशत गर्दों को गिरफ़्तार किया, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशंस किए और दुनिया में अपना लोहा मनवाया और दुनिया भर के दहशत गर्दों को पकड़ के पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के एरिया के दरमियान में, और जो अफ़गानिस्तान से भाग के पाकिस्तान आना चाह रहे थे उनको चुन चुन के पकड़ा और अमेरिका के भी हवाले किया, जिसकी एक्नॉलेजमेंट सदर ट्रंप के जो साल के पहले प्रेसिडेंशियल एड्रेस है उसके अंदर भी, और सेंटकॉम के जो हेड थे माइकल गोरेला, उन्होंने भी उसका एतराफ़ किया और अचानक से इसने पाकिस्तान की हैसियत को बदल के रख दिया। साल का इख्तिताम है और साल के इख्तिताम से पहले तक पाकिस्तान की इन कामयाबियों का सिलसिला जारी है और आज यानी कि आज का मतलब है कि जो खबर आज छपी वो कल की खबर वो ये है कि जो तुर्की की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, उसने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रीजन से एक बड़े अहम दहशतगर्द को गिरफ़्तार करने में कामयाबी हासिल की है। और ज़ाहिर है कि ये कामयाबी पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों के ताउन से मुमकिन हुई है और एक बड़ी अहम गिरफ्तारी है जिसको जो टर्किश मीडिया जो है क्लेम कर रहा है। और
اس کا نام ہے گورین، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا نام تو یحییٰ تھا، لیکن یہ داعش جو ترکی میں آپریٹ کرتی ہے، سیریا میں آپریٹ کرتی ہے، اس میں ایک ابو یاسر الترکی نام کا دہشت گرد تھا، جس کو بھی پاکستان نے ہیلپ کی تھی ترکی کو گرفتار کرنے میں۔ عزور آلتون یہ اس کا قریبی ساتھی تھا، اور اس کا آپریشن کا ایریا تھا یورپ اور ترکی کا ریجن اور بالٹی کا ریجن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی اہم کامیابی ہے جو اس مہینے میں دسمبر کے اندر ہوئی ہے، جس سے جو مغرب کے اندر جو خطرہ دہشت گردی کا ہے وہ بھی ٹلا یورپ میں اور ترکی کے اندر بھی، اور یہ کریڈٹ یقیناً جو ہے وہ پاکستان کو جائے گا۔ لیکن صرف یہی نہیں کہ ہوا اس سال کے تو شروع میں، جنوری سے شروع کر لیں تو جس وقت امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے پہلے کانگریس کے ایڈریس کے اندر پاکستان کی خدمات کا اعتراف کیا، تو وہ پہلی گرفتاری تھی شریف اللہ جعفر، ایک افغانی نیشنل تھا جو کابل کے ایئرپورٹ اٹیک کے اندر جو ملوث تھا، اس کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ ابے گیٹ جس کو دہشت گردی کا واقعہ کہتے ہیں، جس وقت ویکیشن ہو رہی تھی طالبان کے آنے کے بعد، تو ISKP نے وہاں پہ ایک بہت ہی خوفناک حملہ کیا تھا جس میں 13 کے قریب امریکی فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئی تھیں، تو اس کو پاکستان نے امریکہ کے حوالے کیا۔ پھر اسی مہینے میں جنوری سے جمپ کر کے پھر ہم دسمبر میں آتے ہیں۔ آپ نے UN کی ایک رپورٹ دیکھی ہوگی جس میں کہا گیا کہ ایک جو میڈیا سیل جو ہے ISKP کا، اس کا جو سربراہ ہے سلطان عزیز عزام، اس کو پاکستان نے گرفتار کیا، اور UN نے اس گرفتاری کا اپنی جو رپورٹ ہے پیریوڈیکل، اس میں اس کا اعتراف کیا، اور UN کی رپورٹ میں اس کا اعتراف کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ یہ بڑی امپورٹنٹ اور اہم گرفتاری تھی گلوبل ٹیررزم کے کانٹیکس کے اندر۔ اور ہم بتائیں گے کہ یہ جو سلطان عزیز عزام کا پروفائل کیا تھا، اور یہ میڈیا کیوں بڑی کور حیثیت رکھتا ہے ISP کی اسٹریٹجی کے اندر۔ تو یہ بھی ہوا، لیکن یہ گرفتاری جو ہے مئی کے اندر ہو گئی تھی اور اس کو ڈسکلوز نہیں کیا گیا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ اس سے جو گرفتاری سے کافی اسٹریٹجک اور ٹیکٹیکل آگے کے آپریشن جو ہیں وہ وابستہ تھے، اور اس کو جو ہے چھپایا گیا، لیکن اب اس کو UN نے اس کا اعتراف کیا کہ یہ گرفتاری ہوئی، اور ظاہر ہے کہ UN کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ پاکستان کے آفیشیل سورسز سے ہی جو ہے وہ وہاں پہ منتقل ہوا۔ یہ ایک بڑی اہم کامیابی تھی۔ پھر ایک اور افغان عادل پنچھیری، وہ ایکسپرٹ تھا جو ایکسٹرنل اٹیکس ہیں ISKP کے اس میں، اور ان کا آپریشنل انچارج تھا ایکسٹرنل آپریشنز کا، اس کو پاکستان نے گرفتار کیا۔ ابو منظر ایک اور تاجک سینٹرل ایشین افغانی، وہ بھی ایکسٹرنل آپریشنز کا سرکردہ کردار تھا، اور جو رشیا میں اور ایران میں اور سینٹرل ایشیا میں کچھ دہشت گرد حملے ہوئے، ان کے اندر ان دونوں کی جو ہے ملوث پائے جانے کے شواہد جو ہے معلوم ہوئے۔ ابو یاسر جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس کا ایک اور ساتھی پاکستان نے ابھی مدد کی اس کو گرفتار کرنے میں، اور وہ ہیڈ تھا ٹرکش ISKP کے میڈیا محاذ کا، اور کاکا یونس ایک ازبک تھا ISKP کا جو ریکروٹ کرتا تھا اور ٹریننگ دینے کا ماہر تھا۔ یہ صرف چیدہ ایکسکلوسیو معلومات ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جو پاکستان نے جو ہے ISKP کے محاذ کے اوپر حاصل کی ہیں۔ باقی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر براڈر انٹیلیجنس میئرز کا کتنا رول ہے، اور پاکستان نے کتنے افیکٹو آپریشنز کیے ہیں، اور یہ کہ پاکستان کی جو سنسیئرٹی جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر، وہ دنیا نے اکنالج کی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پاکستان کو یہ لگا اس سال کے شروع سے ہم نے ایک بہت ہی واضح ویزیبل چینج جو ہے پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں، ریاست کے رویوں کے اندر جو ہے وہ محسوس کی کہ اب جو ہے گریجولی جو ریزولو تھا ٹیررسٹ گروپوں کے اوپر،
وہ تو ظاہر ہے کہ بڑھا ہی بڑا ہے، لیکن آپریشن کیپیسٹی بھی بڑھ گئی ہے، اور جو گزشتہ 1 سے 2 ڈیکیڈ کے اندر جو گلوبل کلیبریشن پاکستان کے رہی ہیں، ایکسپرٹیز پاکستان کے اداروں کی ڈیولپ ہوئی ہیں، اس نے بڑا کلیدی کردار ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور چونکہ یہ جو پورا ہمارا خطہ ہے، یہاں پہ دہشت گردی ابھی بھی موجود ہے، اس کی کئی فارمز ہیں۔ ISKP ہے، القاعدہ کا انڈین سب کانٹیننٹ ہے، اور TTP اپنے جو ہے گلوبل پنجے جو ہے پھیلانا شروع کر رہی ہے۔ پھر یہاں پہ جو ہے وہ اتحاد المجاہدین جیسے اور پھر بلوچ انسرجنس گروپ بھی موجود ہیں۔ تو اس تناظر کے اندر یہ ایک بڑی اہم جو ہے ڈیولپمنٹس پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم کے فرنٹ کے اوپر ہوئی ہیں اس سال میں۔ پھر ہم نے تھوڑا سا پروفائل، آپ اس کو دیکھیں گے کہ جو گرفتاریاں ہوئیں ان کو سرسری نظر سے ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں۔ شریف اللہ، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایبیگیٹ کے اٹیک کے اندر شامل تھے، اور اس کے بعد ہم نے سلطان عزیز عزام کا ذکر کیا۔ وہ دیکھیے کہ وہ میڈیا کا انچارج تھا، اور پروپیگنڈا مشین، ویڈیو سٹیٹمنٹس جاری کرنا، ان کا تقریباً جب تک یہ مئی تک انہوں نے کوئی 200 سے زیادہ ویڈیوز ISKP نے جو اور پامفلیٹ جو ہیں کوئی 300 سے زیادہ جو ہے ایشو کیے۔ اور اس کے بعد مئی کے بعد سے ایک دم سے ISKP کا جو سوشل میڈیا کے اوپر پریزنس جو ہے وہ پہلے غائب ہوئی، پھر دوبارہ سے مرج تو ہوئی، لیکن اتنی واضح اور ویزیبل نہیں ہے۔ اور یہ ایک واضح انڈیکیشن تھا پاکستان کی ISKP کے خلاف جو جنگ ہے اس کے محاذ کے اوپر۔ پھر عادل پنچھیری کا، اس نے پاکستان کے اندر بھی کچھ دہشت گرد حملے کیے، سینٹرل ایشیا کے اندر بھی اس نے حملے کیے۔ تو یہ ایک ذرا ان لوگوں کا تعارف ہے۔ سینئر تاجک نیشنل جو ہے ابو منظر کے بارے میں بتایا تھا کہ اس نے کہاں کہاں کے اوپر جو ہے وہ حملے پلان کیے۔ پھر ابو یاسر کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، میڈیا آپریشنز کا ایک اور اہم کردار کاکا یونس، اور یہ کہ یہ افغان نیشنل جو ہیں وہ بہت زیادہ ان ISKP کے فولڈ کے اندر ہیں۔ طالبان جب سے آئے وہ یہ خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ اگر ہم نے TTP کے اوپر جو ہے زیادہ دباؤ ڈالا یا القاعدہ کے اوپر دباؤ ڈالا تو یہ لوگ جو ہیں ISKP کے اندر شامل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی تک ہمیں ایسے کوئی زیادہ بڑے شواہد نہیں ملے کہ کوئی اروین ہوئی ہے، اور یہ جو TTP کے القاعدہ کے دہشت گرد ہیں طالبان سے مایوس ہو کے جو ہے وہ ISKP کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو ISKP کا جو پورا نیٹ ورک ہے، فولڈ ہے، وہ آلریڈی آپریٹ کر رہا ہے افغانستان کے اندر، اور اس میں بیشتر جو نیٹ ورک ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ افغان نیشنل ہیں، اور اس میں کئی وہ لوگ بھی ہیں جن کا پرانا تعلق جو ہے حزب اسلامی کے ساتھ بھی رہا۔ حزب اسلامی کا تعلق کیوں رہا، اس کے اوپر ہم تھوڑی سی جب میں بات کریں گے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ جو ISKP کا جو ایڈیولوجیکل پروفائل ہے کتنا امپورٹنٹ ہے، اور سلفی جہادزم کے اندر جو ہے وہ اس کا جو بلیف ہے، روٹس ہیں، وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس کی کنفرنٹریشن TTP اور جیسے اور پھر افغان طالبان کے ساتھ کیوں ہیں۔ تو لیکن یہ ہم تھوڑا سا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں کہ انہوں نے افغان نیشنلز جو ISKP کے ساتھ افیلیٹڈ رہے، وہ اور افغان نیشنل جو پاکستان کے اندر جو ہے دہشت گردی میں شامل رہے، ان کا یہ ڈیٹا ہے۔ وہ بے شک TTP کے فولڈ میں تھے، بے شک ISP کے فولڈ میں تھے، 7 خودکش حملے انہوں نے کیے، 80 سے زیادہ فزیکل اٹیکس کیے، اور بارڈر کے اوپر جو ایکسچینج آف فائر جو ہے اس کا بھی۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول تھا، اور یہ افغان نیشنلز کا، اور افغان نیشنلز جو ہیں وہ TTP کے اندر بھی ہے، ISKP کے اندر بھی ہے جیسے، اور AQIS کے اندر بھی ہیں۔ اور یہ جو 16 رپورٹ ہے UN کی، اس کی سلائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی چیدہ فائنڈنگ، وہ سیکیورٹی کونسل کی انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشنز مانیٹرنگ ٹیم کی، اس کی
لیٹسٹ رپورٹ ہے جس کے اندر جو ہے سلطان عزیز عزام کی گرفتاری کو اکنالج کیا گیا اور مانا گیا اور پاکستان کو اس کا کریڈٹ دیا گیا. یہ رپورٹ کے چیدہ چیدہ نکات ہیں کہ یہ جو طالبان کا افغانستان ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی، انٹرنل سیکیورٹی کے تھریٹ کو کیسے جو ہے پیچیدہ کر رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ وہ پورے ریجن کے لیے اور گلوبل سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ کیسے کریٹ کر رہا ہے. اور یہ اس میں ٹی ٹی پی، آئی ایس کے پی، ٹی آئی ایم، یہ گروپس تو ہے ہی ہیں، لیکن یہ رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ جو طالبان کلیم کرتے ہیں کہ ہم بڑا مؤثر اقدام کر رہے ہیں اور اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے دہشت گردی کے خلاف، یہ اس کے دعوے جو ہیں محض کھوکھلے دعوے ہیں. اور سب سے اہم یہ کہ طالبان کا افغانستان تو تھریٹ تو کریٹ کر رہا ہے، لیکن یہ جو آئی ایس کے پی ہے یہ ہے کیا؟ آئی ایس کے پی ہم نے کہا کہ یہ سلفی جہاد کے اوپر یقین رکھتی ہے، اور اس کی ایڈیولوجی بنیادی طور کے اوپر وہ یہ ہے کہ ایک اربن وارفیئر کو ٹیکٹیکلی جو اس کو پروموٹ کیا جائے، فروغ دیا جائے، اور یہ کہ ایک پوری کلینزنگ ہونی ہے مسلم سوسائٹی کی، اور وہ وائلنس کے ذریعے ہوگی. اس کے اندر توشت الوحشہ مینجمنٹ آف سویجری، ایک ابو بکر ناجی ایڈیولوگ تھے جن کو فالو کرتی ہے آئی ایس کے پی. اس کے اندر ایون کہ اتنی یہ ہارڈ لائنر آرگنائزیشن ہے کہ اس میں کچھ جو دیوبندی حنفی طالبان اور ٹی ٹی پی جو ہے اس کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے. اور اس کے اندر چونکہ یہ زیادہ ماڈرن اربن وارفیئر کے اوپر یقین رکھتی ہے، تو اس کے اندر زیادہ جو لوگ ہیں شامل ہیں گلوبلی آئی ایس میں، یعنی کہ بڑی جو اسلامک اسٹیٹ گروپ ہے وہ اس میں زیادہ تر تعلق جو ہے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ کے لوگوں کا ہے. ابھی ہم نے ترکیے کے محمد کی بات کی تو وہ بھی اس کا پروفائل بھی یہ تھا. اور یہ کہ جو اب آئی ایس کے پی کو ہیڈ کر رہا ہے شہاب المہاجر، جس کو ثنا اللہ غفاری کہا جاتا ہے، وہ بھی کابل میں پیدا ہونے والا ایک افغان شہری ہے. اس کا پروفائل بہت ہی انٹرسٹنگ پروفائل ہے، اور اس حوالے سے بھی اس کی امپورٹنس زیادہ ہے کہ طالبان مسلسل ایک عرصے سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے بیک کر رہا ہے آئی ایس کے پی کو، جس دعوے کو جو ہے دنیا نے ماننے سے انکار کر دیا ہے. اس دعوے کو ماننے سے امریکہ نے انکار کر دیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ جب چائنا نے انکار کر دیا تو مطلب یہ ہے کہ ان کی جو انٹیلیجنس ہے، ان کی جو انسائٹ ہے، وہ بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہے اس ریجن کے اوپر. اسی لیے طالبان کے اس مطالبے کو، اس دعوے کو جو ہے کسی نے تسلیم نہیں کیا آج تک. اور جتنے بھی لوگ ابھی تک گرفتار ہوئے وہ پاکستان کی کوششوں سے ہوئے. طالبان نے بھی کچھ مدد کی دنیا کی، لیکن پاکستان کی کاوشیں زیادہ مؤثر اس میں رہیں. اور ایک یہ جو کردار ہے ثنا اللہ غفاری، یہ افغان نیشنل ہے اور یہ بھی ایک اربن وارفیئر کا ماہر ہے. اور یہ شہاب المہاجر، مہاجر کے نام کے ساتھ ایسے لگا ہوا ہے کہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اس کے والدین جو ہیں تحریک ترک موالات، اگر آپ کو یاد آ رہا ہے مولانا ظفر علی خان، جوہر علی خان، تو گاندھی جی کی وہ پوری تحریک تھی ترک موالات، اور تحریک وہ ہجرت کی، اور لوگ جو ہیں اپنے کاروبار چھوڑ کے جو ہے وہ اس دوران ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے، اس کے خلاف احتجاج کے لیے افغانستان چلے گئے تھے. کیونکہ فتویٰ یہ تھا کہ ہندوستان گوروں کے قبضے کے بعد ایک دارالکفر ہے اور ان کو دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنی چاہیے، جو اسلام وہاں پہ اس حنفی اسلام کا غلبہ تھا. تو جو بھی یوٹوپین پورا ایک پیراڈائم تھا، اس سے ہٹ کے کہ بہت سارے خاندان وہاں پہ گئے تھے ہندوستان کے مسلمان، اور اس میں سے بہت سارے لٹ پٹ کے واپس آ گئے تھے. ان کو کچھ ان کے قافلوں کو رستے میں لوٹا، اپنوں نے لوٹا، کچھ غیروں نے لوٹا، اور کچھ جو ہیں وہاں پہ پہنچے وہیں پہ رہ گئے، چھوٹے موٹے کاروبار کیے. اور یہ جو ثنا اللہ غفاری ہے یہ اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ اس کے والدین نے وہ ہجرت کی تھی جو خلافت کو بچانے کے لیے تھی. اور آئی ایس کے پی کا دعویٰ کیا ہے کہ ایک گلوبل اس نے کیلیفٹ سسٹم دوبارہ سے قائم کرنی ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے. تو اس کا جو پروفائل ہے، کریڈینشل، وہ بڑے امپورٹنٹ بن جاتے آئی ایس کے پی کے پورے ایڈیولوجیکل پیراڈائم میں اور پولیٹیکل کانٹیکس کے اندر. اور اسی لیے اسے جو ہے وہ
جب اسلم فاروقی کو مارا گیا، جو آئی ایس کے پی کا پچھلا سربراہ تھا، اس کو سربراہ بنایا گیا۔ اور اس کی ایک اور وجہ بھی تھی، کیونکہ یہ ایک افغان فوجی بھگوڑا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے امر اللہ صالح، جو افغان انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ تھے اور دوستم کے ساتھ گارڈ کی نوکری بھی کی، اگرچہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں دوستم صاحب اور صالح، لیکن اس کے بارے میں یہ اطلاعات آتی رہتی ہیں کہ یہ ادھر بھی رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پورے سسٹم کو بھی سمجھتا رہا، اور اس کو جو نیٹو اور کولیشن تھا جو اگینسٹ ٹیررزم، وہ اس کی بھی مکمل آگاہی ہے، اور اس لیے یہ بہت ہی چلاک اور شاطر جو ہے وہ ایک دہشت گرد ہے، جو پورے ریجن کے لیے خطرہ ہے۔ اور پھر اس کا پورا ایک فوکس جو ہے وہ انڈیا کے اوپر بھی ہے۔ جب ہم بوندی بیچ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے چند دن پہلے، ہم نے ایک ولاگ کیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ انڈیا کے مسلمانوں میں ریڈیکلزم کیوں بڑھ رہا ہے، اور انڈین ساؤتھ میں کیرالہ سے لے کے تامل ناڈو تک جو ہے وہاں پہ القاعدہ، انڈین سب کانٹیننٹ اور آئی ایس کے پی، یعنی انڈیا کی جو شاخ ہے اس کا بڑا ایک انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے، اور وہاں پہ 7-8 زبانوں میں، لوکل زبانوں میں، ملیالم میں، تامل میں، اردو میں، ان زبانوں کے اندر جو ہے وہاں پہ لٹریچر انہوں نے چھاپنا شروع کر دیا ہے۔ اور یہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو شہاب المہاجر جو ہے، یہ بنیادی طور کے اوپر سمجھتا ہے کہ انڈیا کی جو مسلمان کمیونٹی ہے وہ ابھی ڈسکنیکٹ ہے، جہاد سے رہی ہے، اور بڑا پوٹینشل ہے، اور یہاں پہ ایک بڑا ایک جہاد شروع کیا جا سکتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ پاکستان کی ایفرٹس ہیں آئی ایس کے خلاف، اور یہ تھریٹ جو ہے پاکستان کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن انڈیا کے لیے بھی بہت بڑی تھریٹ ہے۔ اور ابھی جو انڈین نیشنل جو آسٹریلین حملے کے اندر ہے، انڈین بیک گراؤنڈ کے جو آسٹریلین نیشنل کہنا درست ہے، وہ بھی انسپائرڈ تھے آئی ایس کے پی کے ساتھ، اگرچہ وہ لون اٹیکرز تھے، لیکن انسپریشن ان کی آئی ایس کے پی سے آ رہی تھی، اور یہ انڈین مسلمانوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی طرح کے جو انسپریشن جو ہے ریڈ فورٹ کے اٹیکس کے اندر بھی ہمیں جو ہے اس کے کچھ شواہد ملے کہ وہاں پہ موجود ہیں، اور کچھ گرفتاریاں گجرات کے اندر بھی کچھ ڈاکٹرز کی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھیے کہ اربن وارفیئر جو ہے اس میں، اور نئے پڑھے لکھے نوجوانوں کا جو ریڈیکلزم ہے وہ کیسے رول پلے کر رہا ہے، اور انڈیا کے لیے جو ایمرجنگ تھریٹ ہے اس کی پی کا، وہ اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں، اور ٹیررزم کو انہوں نے ایک پورا سٹگما بنایا پاکستان کے لیے، اور وہ پرسیپشن جو ہے انڈیا کے اپنے انٹرنل سیکیورٹی کے لیے بڑے سیریس جو ہے وہ پرابلم کریٹ کر رہی ہے۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ یہ جو اس کی پھر شادی کس سے ہوئی، یہ سارا آپ سلائیڈ کے اوپر دیکھیں گے کہ یہ ٹریڈنگ بزنس میں بھی پاکستان افغانستان کے ساتھ رہا، لیکن یہ جو میڈیا ہے یہ آئی ایس کے پی سینٹرل کا سینٹرل ایلیمنٹ ہے آئی ایس کے پی کے اندر۔ آپریشن سے زیادہ پروپیگنڈا کے اوپر یہ بڑا اہم جو ہے وہ توجہ اس کے اوپر دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہے پروپیگنڈا وارفیئر، نیریٹو وارفیئر، جتنی کہ آپ کی فزیکل جنگ ہے۔ تو جب سے طالبان آئے افغانستان میں، تو انہوں نے پورا میڈیا کو ریسٹرکچر کیا تھا سلطان عزیز اعظم نے، اور اس کو اعظم میڈیا فاؤنڈیشن بھی تھی۔ پھر یہ کہ انہوں نے 2022 میں دعویٰ کیا تھا کہ صرف 2022 میں 750 آڈیو پروڈکشنز کی، 108 ویڈیو پروڈکشن کی، 175 جو ہیں کتابیں ترجمہ کی، اور نئی کتابیں لکھوائی گئیں۔ یہ تو صرف اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیسے جو ہے وہ مؤثر طور پہ میڈیا کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ وائس آف خراسان جو ہے انگلش لینگویج کا میگزین تھا، پھر وائس آف خراسان کو انہوں نے پشتو، پرشین اور عربک کے اندر بھی یہاں سے انہوں نے اس کو پبلش کرنا شروع کیا۔ پھر یہ کہ جو عربک جو ان کا پورا ایک میڈیا کا نیٹ ورک تھا،
وہ دیوان العالمی کے نام سے بھی انہوں نے ایک پورا ایک سلسلہ شروع کیا. اور یہ یلغار جو ہے 2021 میں انہوں نے میگزین جو ہے کچھ ایشو شائع کیے تھے، جس کے اندر یہ اپنی جنگی حکمت عملی اور تمام چیزوں کے اوپر جو ہے غور کرتے تھے. ابو سید ہمارے ایک دوست ہیں سویڈن میں محقق، انہوں نے اس کے سارے لٹریچر کا جائزہ لے کے ایک یہ سلائیڈ اس کو سمجھیے کہ بنائی تھی. تو ٹیکٹک اور ٹارگٹس کیا ہے، جیسے ہم نے کہا کہ اس کا پہلا تو ٹیکٹک جو ہے وہ کہ انٹرنیشنل جو پریزنس فورن نیشنلز اور این جی اوز کے اوپر اٹیک کیے جائے. افغانستان کے اندر جو ہوئے وہ بڑا پیٹرن بڑا واضح ہے. پاکستان کے اندر بھی جو اٹیک ہوئے چرچز کے اوپر کوئٹہ میں، اور پھر ادھر کابل میں چائنیز کے اوپر اٹیکس ہیں، وہ پھر ڈپلومیٹس کے اوپر اٹیکس ہیں. تو وہ پوری ایڈیولوجی جو ہم ابو بکر ناجی کی مینجمنٹ آف سرجری کی بات کر رہے ہیں وہاں سے ایکسٹریکٹ کی ہوئی ہے. اور اس کے اندر جو ہے پرپز یہ ہے کہ پیوریفائی کیا جائے، یعنی اب اپنی زمین کو جو ہے وہ پاک کیا جائے ایسے عناصر سے جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اس کے بعد کہ یہ ہائی پروفائل اسیسینیشنز کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ جا کے سیکورٹی فورسز پہ حملے کریں، یہ ہائی پروفائل اسیسینیشنز کرتے ہیں. اور یہ انہوں نے کیا، حقانی اس کے اوپر حملے کیے اور ان کو ٹارگٹ کیا، ان کے جنازوں کو ٹارگٹ کیا انہوں نے. اور پاکستان کے اندر بھی ہائی پروفائل جو اسیسینیشن باجور میں اور جے یو آئی ایف کے لیڈرز کی انہوں نے کی، وہ بھی اسی سلسلے کا ہے. پھر یہ فوکس ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ گرولا وارفیئر ہے، لیکن اربن سیکٹیرین وارفیئر. تو دونوں علاقوں کے لیے الگ الگ انہوں نے اسٹریٹجیز بنائی ہوئی ہیں. اربن سیکٹیرین وارفیئر کے اندر یہ پھر سیکٹیرین ٹارگٹس کو، شیعہ کمیونٹیز کو، پھر جو ایتھنک مائنورٹیز کو، گروپس کو، کرسچنس کو، ہندوز کو، سکھس کو، یہ ان کے بڑے حملے اس ریجن کے اندر ہیں. شیعہ کمیونٹی کو پھر کراس بارڈر اٹیک. تو یہ ملٹیپل لیول کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں. افغانستان سے انہوں نے 22-23 کے اندر ازبکستان، تاجکستان، ایران اور پاکستان کے اندر کیے حملے. اور یہ کہ آئی ایس کے پی کا ہم نے انڈیا کا ذکر کیا، اور یہ بھی شواہد جو ہیں وہ سامنے آئے کہ بہت سارے جو انڈین نیشنلز ہیں وہ ٹریول کر کے افغانستان پہنچے اور آئی ایس کے پی کو انہوں نے جوائن کیا. اور ان کو جو ہے پاکستان کی ایجنسیز نے نیوٹرلائز بھی کیا کئی لوگوں کو. اور یہ جو انڈین نیشنلز ہیں وہ سکھ گردوارے کے اوپر جو بڑا حملہ ہوا تھا کابل میں، اس کے اندر بھی شامل رہے. ننگرہار کی جیل بریک کے اندر یہ شامل رہے. ان کے نام آپ کے سامنے ہیں. ابو راوا الہندی، وہ ایک کیرالہ کے ڈاکٹر تھے. اور ساجد جو عرف ابو دعا الہندی جو ہے وہ بھی کیرالہ سے تھے. وہ جیل بریک جو ننگرہار کی ہوئی تھی اس میں براہ راست یہ انڈین نیشنلز شامل رہے تھے. ثناء الاسلام یہ بھی کیرالہ انڈیا سے. اور کیرالہ کا بڑا دلچسپ چیپٹر ہے. یہ جب عراق میں مرج ہونا شروع ہوئی تھی تب سے بہت ساری انہوں نے 17 جو کرسچن کیرالہ کی نرسز تھیں جو عراق میں کام کر رہی تھیں ان کو کنورٹ بھی کیا تھا، اور انہوں نے داعش کے اندر شامل بھی ہوئی تھیں. اور اس وقت اور اس کے بعد سے جو ہے وہ اس کا انفلوئنس جو ہے اس پورے ساؤتھ ریجن کے اندر کیرالہ کی کمیونٹی کے اندر دیکھا گیا. آئی ایس کے ہند جو پروونس ہیں اس کے، اور یہ لیڈر پکڑے بھی گئے. اور شیخ ابو حریرہ بن عبد الرحمن اور شیخ عبد الحسان بن محمد واجد یہ بھی جو ہیں کمانڈر رہے. جوزان جو ہے افغانستان کا وہاں کے. تو انڈینز کے لیے بھی یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ یہ جو تھریٹ ہے گلوبل تھریٹ ہے، اس کے لیے مل جل کے کام کرنا چاہیے. بات یہیں پہ ختم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو نیا سال مبارک ہو. ابھی کچھ دن باقی ہیں اور اس سے پہلے ہم کچھ اور پروگرام بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. لیکن امن کا پیغام بڑا ضروری ہے جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ ہمارا کامن انیمی ہے، اور یہ پاکستان کا بھی دشمن ہے، یہ افغانستان کا بھی دشمن ہے، یہ ہندوستان کا بھی دشمن ہے، یہ بنگلہ دیش کا بھی دشمن ہے، یہ چائنا کا بھی، امریکہ کا بھی، پوری دنیا کا دشمن ہے.
اس کے خلاف ہمیں مل کے لڑنا ہوگا اور اس کو اپنی پولیٹیکل منورنگ کے لیے استعمال نہیں کرنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، تو جڑے رہیے نیریٹیوز ود عامر رانا کے ساتھ۔